अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू हूर कहानी ऑफिशियल। जैसे ही उसने किचन की दहलीज पर कदम रखा वो ठिठक कर रुक गई। सामने स्लीब पर कोई अजीब सी चीज़ पड़ी थी। वो धीरे धीरे कदम उठाती आगे बढ़ी तो बेख्तियार खौफ की लहर उसके रगों पे में भर गई। स्लीब पर चूल्हे के पास एक बड़े साइज की चमगादड़ बेहिस्सो हरकत पड़ी थी। वो उल्टे कदमों वापस किचन की दहलीज तक आई। वो एक हाथ सीने पर रखे वो यकटक फटी फटी आंखों से उसे देखे जा रही थी। काली सी वो बदसूरत चमगादड़ आखिर कहाँ से आ सकती है। किचन के रोशनदान में जाली लगी हुई थी। किचन से बाहर निकलकर उसने हर तरफ का जायजा लिया। तमाम खिड़कियां और रोशनदान जालियों से पुर थे। फिर ये चमगादड़। दिमाग में बहुत से सवालिया निशान चकराने लगे। नसरीन खाला खाला वो चिल्लाई। चेहरे पर खौफ और खैरत के मिले जुले तासुरात नुमाया थे। खाला हाथ में झाड़ू पकड़े भागी भागी आई थी। वो वहाँ, वो देखिए। उसके इशारा करने पर खाला किचन की तरफ बढ़ी। करीब जाकर जांचती नज़रों से वो बगौर उसे देखती रही। खाला, करीब न जाएं, कहीं ये आपको कोई नुकसान न पहुंचा दे। वो किचन की दहलीज पर खड़ी ही हिदायत दे रही थी। अंदर जाने की उसमें हिम्मत न थी। अरे कुछ नहीं होता बीबी जी, कहकर वो आगे बढ़ी। हाथ बढ़ाकर उंगली से जैसे ही उस चमगादड़ को छुआ तो अगले ही लम्हे वो चमगादड़ हरकत में आई और तेजी से फड़फड़ाती हुई नादिया के कंधे को छूती हुई किचन से बाहर निकल आई। उसका दिल उछलकर हलक में आ गया और कंधे को छूते ही जैसे उसकी जान गई थी। किचन से निकलकर वो चमगादड़ कहाँ गायब हुई, इस बात की फिक्र इस वक्त किसे थी। एक जोरदार चीख थी जो नादिया के खलक से बरामद हुई थी और खाला किचन में अपनी जगह पर खड़ी की खड़ी रह गई। उसने फौरन अहमर को फ़ोन किया मगर वो अपने बास के साथ किसी मीटिंग में मसरूफ़ होने की वजह से फ़ौरन ना आ सका। हवास कुछ बहाल हुए तो उसने खाला के साथ मिलकर घर का कोना कोना छान मारा मगर वो चमगादड़ तो यूं गायब हुई थी जैसे सिरे से वहाँ आई ही ना हो। आखिर चमगादड़ गई तो गई कहाँ। थक हार कर वो सोफे पर ढह गई। खाला नीचे ही कारपेट पर बैठ गई। न जाने कहाँ दफा हुई। मैंने तो उसे किचन से निकलते ही देखा था, उसके बाद का पता नहीं। खाला ने हाथ नचा कर कहा। नादिया के चेहरे पर खौफ की हवाइयाँ उड़ रही थीं। आप लोगों के आने से पहले ये घर कुछ अरसा बंद रहा था और बंद घरों में ऐसी वैसी चीज़ें निकल ही आती हैं। आप परेशान ना हो बीबी जी। खाला के इस दलील पर उसने घूर कर उसे देखा क्योंकि पिछले 3 दिन से तो वो खाला के साथ मिलकर इस घर को साफ कर करके हलकान हो गई थी और यही वजह थी कि अब घर शीशे की तरह चमक रहा था और चमगादड़ किसी सवालिया निशान की तरह आ रही थी। वो कहाँ से आई थी और कहाँ गई, ये महमा हल ना हो सका। उन्हें इस मकान में शिफ्ट हुए 3 ही दिन हुए थे। अंदरूनी शहर के एक बेहतर मोहल्ले में उन्हें ये मकान काफ़ी सस्ते दामों मिल गया था। अभी उन्हें इस मकान में आए 1 दिन ही हुआ था जब अगले दिन सुबह सुबह बैरूनी दरवाजे की घंटी बजी और फिर दरवाज़ा जोर जोर से बजाया जाने लगा। उनके इस घर में शिफ्ट हो जाने के बाद ये पहली अजनबी दस्तक थी। कौन? नादिया ने यह दरवाज़ा खोलने से पहले पूछना ज़रूरी समझा क्योंकि अहमद इस वक्त नाश्ता लेने बाहर गया हुआ था और वह घर में अकेली थी। दरवाज़ा खोलें बीबी जी, मैं हूँ नसरीन, एक शफीक निराना आवाज़ आई। उसने परसोच अंदाज में बंद दरवाजे को देखा और फिल वक्त उसके जहन में ऐसी कोई नसरीन नामी खातून ना आ सकी जिसे वो जानती हो। दरवाज़ा एक बार फिर बजाया गया। उसने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर बाहर झांक कर देखा। दरमियानी उम्र की औरत ने नरम मुस्कुराहट उसकी तरफ उछाली और साथ ही सलाम झाड़ा। सलाम बीबी जी, मेरा नाम नसरीन है और वैसे मुझे सब खाला खाला कहते हैं। आप लोग शायद यहाँ नए शिफ्ट हुए हैं। आपसे पहले जो बाजी यहाँ रहती थी वो तो मुझे अच्छी तरह जानती थी। मैं इस घर की सफाई करती थी, बल्कि कपड़े बर्तन सब कुछ। महल्लेदारों से मुझे पता लगा कि ये घर फिर आबाद हो गया है तो सोचा कि पूछ लूँ आपको घर के काम काज के लिए किसी औरत की ज़रूरत है तो मैं हाजिर हूँ। बेवा औरत हूँ जी और यही काम करके अपने बच्चों का पेट पालती हूँ। उसने की सांस में सारा तराफ करार डाला। वो पहले चुपचाप सुनती रही फिर बोली, यहाँ इस मल्ले में किस घर में काम करती हैं आप? ये गली की नुक्कड़ पे सब्ज गेट वाला घर है ना बाजी फरत का, वहाँ काम करती हूँ जी। आप अपनी तसल्ली करवा लें। मैं जानती हूँ आजकल के हालात अच्छे नहीं और अनजान बंदे पर एतबार नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं ऐसी वैसी कोई औरत नहीं हूँ बीबी जी। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। नादिया शर्मिंदा सी हो गई। शायद खाला ने उसकी जांचती नज़रों के जवाब में ये वजाहत पेश की। ठीक है खाला, आज आप दोपहर से आ जाइएगा, कहकर वो दरवाज़ा बंद करके अंदर आ गई।
وہ عورت اسے شریف اور ضرورت مند لگی تھی، مگر دل ہی دل میں اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ فرت باجی سے جا کر تصدیق ضرور کر لے گی، کیونکہ آج کل کے دور میں واقعی کسی پر اعتبار کرنا مشکل تھا۔ دوپہر کو خالہ آ گئی اور بڑی دل جمی سے اس کے ساتھ سارا کام کروایا۔ شام کو اتنا تھک چکی تھی کہ فرت باجی کے گھر جانے اور ان سے نسرین خالہ کی بات پوچھنے کا ٹائم ہی نہ ملا، سو اس نے یہ کام اگلے دن پر اٹھا رکھا۔ اگلے دن احمر کے آفس جانے کے چند گھنٹوں بعد چمگادڑ والا قصہ رونما ہو گیا، جسے لے کر نادیہ خاصی پریشان۔ ویسے خالہ ایک بات بتائیں، یہ گھر کب سے بند پڑا تھا؟ کسی سوچ کے ذریعے سے نادیہ اس سے پوچھ بیٹھی۔ کافی عرصے سے بند پڑا تھا، کوئی گاہک ہی نہیں لگتا تھا اس کا۔ سب محلے والے تو جانتے ہی تھے، کیونکہ اپنی ہی روم میں بولتے بولتے وہ اچانک خاموش ہوگی۔ نادیہ چونکی، کیا مطلب، کیا جانتے تھے محلے والے؟ اور آپ اچانک بتاتے بتاتے رک کیوں گئی خالہ؟ پتہ نہیں بی بی جی، آپ ایسی باتوں پر یقین کرتی بھی ہیں یا نہیں، مگر حقیقت تو یہی ہے کہ چند ثانیوں کے لیے وہ رکی، پھر بولی، بس بی بی جی، یہاں تو کئی لوگ آئے اور کئی گئے۔ آپ سے پہلے جو رابعہ باجی رہتی تھیں ان کے ساتھ بھی بہت برا ہوا، خدا جھوٹ نہ بلوائے کہ یہ عجیب و غریب واقعات تو میری آنکھوں کے سامنے رونما ہوئے تھے۔ بتاتے ہوئے خالہ اس کے قریب کھسک گئی۔ اس کی آواز سرگوشی سے بلند نہ تھی، وہ یوں بول رہی تھی جیسے کسی اور کے سن لینے کا خطرہ ہو۔ نادیہ دہل کر رہ گئی۔ کیا وہ مشکل سے اتنا ہی بول پائی؟ کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ گھر آسیب زدہ ہے، یہاں تو کوئی ٹکتا ہی نہیں، بڑے بڑے نقصان اٹھائے ہیں جی لوگوں نے جو یہاں رہ کر گئے ہیں۔ میں نے تو خود اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا تھا، رابعہ باجی نے اپنے 3 بچوں کو گنوایا۔ ہائے بیچاری، مجھے تو اس پر ترس آتا تھا جی، ان کی حالت پر نیم پاگل سی ہو گئی تھی۔ یقیناً یہ گھر آپ کو بڑے سستے داموں میں ملا ہوگا۔ ساری باتیں بتا کر اس نے قیاس آرائی کی۔ ہاں مگر، نادیہ نے گھبرائی آواز میں اتنا ہی کہا تھا کہ خالہ بول اٹھی، ہائے بیچاری رابعہ باجی۔ خالہ نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور پھر سے شروع ہو گئی۔ پہلے تو کئی دن گھر کی دیواروں پر خون کے چھینٹے پڑتے رہے، بڑے بڑے عاملوں کو لایا گیا، مگر قسمت میں جو لکھا ہوتا وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ ایک رات اچانک ان کے تینوں بچے غائب ہو گئے۔ بڑا بیٹا 10 سال کا تھا، اس کے بعد بیٹی تھی 8 سال کی اور سب سے چھوٹا بیٹا 5 سال کا۔ ہے معصوم بچے، آج بھی سوچتی ہوں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ کیا مطلب، کیا راتوں رات تینوں بچے خود بہت گھر سے غائب ہو گئے؟ نادیہ آلتی پالتی مارے صوفے میں دھنس بیٹھی۔ خوف مزید سرایت کرتا گیا۔ اس نے ایک ہاتھ سینے پر دھرا تھا۔ ارے ہاں تو اور کیا، صبح اٹھ کر دونوں میاں بیوی نے پاگلوں کی طرح انہیں ڈھونڈا، پورا گھر چھان مارا، مگر بچے تو کہیں نہ ملے۔ لیکن گھر کے پچھلے حصے میں صحن کا نقشہ ہی اور تھا۔ صحن میں ایک ساتھ قطار میں 3 قبریں بنی ہوئی تھیں۔ ہائے نہیں، نادیہ کے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی تھی۔ ارے آگے تو سنیے بی بی جی۔ رابعہ باجی تو خوف سے وہیں بے ہوش ہو گئیں۔ ان کے شوہر نے پاگلوں کی طرح آگے بڑھ کر قبریں کھود ڈالی۔ ان کے تینوں بچے قبروں میں مردہ حالت میں پڑے تھے۔ اف، کیا قیامت تھی جو ان دونوں پر ٹوٹتی تھی۔ ہر آنکھ اشک بار تھی۔ خدا ایسا دکھ کبھی دشمن کو بھی نہ دے۔ خالہ نے کانوں کو ہاتھ لگا کر کہا، اور نادیہ کی حالت تو ایسی تھی کہ کاٹو تو لہو نہیں۔ اس نے زندگی پہلی بار بے اولاد ہونے پر اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ بس بی بی جی، سنا ہے کوئی ایسا زبردست آسیب ہے جو جہاں کسی کو بھی بسنے نہیں دیتا، اس گھر میں برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ خدا آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ سکڑی سمٹی بیٹھی نادیہ سانس روکے آنکھیں پھاڑے خالہ کی باتیں سن رہی تھی۔ اور جب پوسٹ مارٹم کروایا گیا تو یہ بات سامنے آئی کہ بچوں کا دم گھٹنے کی وجہ سے موت ہو گئی ہے۔ او میرے خدا، تو کیا بچوں کو زندہ سلامت قبروں میں گاڑ دیا گیا تھا؟ نادیہ کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ہاں جی، سب یہی خیال کرتے ہیں، اور بچوں کی المناک موت سے ایک دن پہلے میں نے رابعہ باجی کے بیڈ روم کا جو منظر دیکھا، میری تو جان نکل گئی۔ کہ کیا دیکھا خالہ آپ نے؟ ایک صبح میں صفائی کرنے باجی کے بیڈ روم میں گئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ عین بستر کے درمیان میں ایک کالا سر کٹا کتا پڑا تھا اور پورے بیڈ پر تازہ خون پھیلا ہوا تھا۔ میں الٹے قدموں واپس بھاگی۔ رابعہ باجی اس وقت کچن میں تھی۔ خالہ بھی بات کر ہی رہی تھی کہ بیرونی دروازے کی گھنٹی بجی۔ گھنٹی بجانے کا یہ مخصوص اسٹائل احمر کا ہی تھا۔ احمر آ گئی۔ نادیہ کے منہ سے بے اختیار نکلا، میں کھولتی ہوں دروازہ۔ خالہ بات ادھوری چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں، میں کھولتی ہوں، بلکہ ہم دونوں اکٹھے چلتے ہیں۔ مارے خوف کے نادیہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، کیونکہ 2 منٹ بھی تنہا بیٹھنا اس کے لیے سہانے روح تھا۔ احمر کے آنے پر نادیہ نے خالہ کو چھٹی دے دی اور خود احمر کو لیے کمرے میں آ گئی۔ احمر، ہم سے تو بڑی غلطی ہوگی جو یہ گھر خرید لیا۔
پریشانی اور خوف سے اس کی آواز کپ کپ آ رہی تھی۔ ارے یار کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ایک چمگادڑ کو لے کر تم اتنا سیریس ہو رہی ہو؟ میں بھاگ آیا آفس سے کہ پتہ نہیں محترمہ کو کیا ہو گیا ہے۔ کیا زندگی میں کبھی چمگادڑ نہیں دیکھی تم نے؟ یہ بات نہیں ہے کہ میں نے چمگادڑ نہیں دیکھی یا میں چمگادڑ سے ڈر گئی۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر چمگادڑ آئی کہاں سے اور پھر غائب کہاں ہو گئی؟ چمگادڑ ہی تھی، کوئی ہاتھی تو نہیں تھا جو کچن میں یا گھر میں داخل نہیں ہو سکتا؟ اور غائب ہونے کا کیا مطلب ہے بھائی؟ اڑ گئی ہوگی ادھر ادھر کہیں۔ تم پڑھی لکھی عورت ہو، دل میں ایسے وہم کیوں پال رہی ہو؟ ایمن نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو اس نے نسرین خالہ کی بتائی ساری باتیں اس کی گوش گزار دیں۔ یہ خالہ تمہیں حوصلہ دینے کی بجائے تمہیں ڈراتی رہتی ہے کیا؟ جیب جاہل عورت ہے، وہ غصے سے بولا۔ اور حیرت مجھے اس بات پر ہے کہ تم نے اس ان پڑھ ضعیف الاعتقاد عورت کی باتوں پر یقین کر دیا۔ کمال ہے بھائی۔ یہ بات تو میں مانتی ہوں کہ وہ ان پڑھ عورت ہے، مگر اس نے مجھے بڑا حوصلہ دیا ہے امبر۔ وہ نہ ہوتی شاید تو میں بے ہوش ہوتی اس وقت۔ خالہ کی موجودگی سے میرے دل کو بڑا حوصلہ ہوا اور میرا دل کہتا ہے کہ خالہ کی ساری باتیں جھوٹی یا فرضی ہرگز نہیں ہیں۔ بھلا وہ کوئی میرے دشمن ہے جو ایسے فرضی واقعات گھڑ گھڑ کر مجھے سنائیں گی؟ کچھ تو ہے ان واقعات کے پس پردہ، یا تمہارے منہ سے ایسی باتیں سوٹ نہیں کرتی۔ تم ایک ایجوکیٹڈ عورت ہو، اگر کوئی ان پڑھ عورت ایسی باتیں کرتی تو مجھے حیرت نہ ہوتی۔ اس نے افسوس سے سر ہلایا۔ اس کائنات پر جنات کے وجود سے تو انکار نہیں ہے نا آپ کو؟ اور ایک بات آپ مجھے بتائیں کہ ہمیں یہ گھر اتنا سستا کیوں ملا؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ اس علاقے میں زمین کا کیا ریٹ ہے؟ اور اس حساب سے تو یہ گھر ہمیں کوڑیوں کے مول ملا ہے۔ آخر کیوں؟ نادیہ تم کیوں دو مختلف باتوں کو آپس میں گڑمٹ کر رہی ہو؟ تمہیں یاد ہوگا ڈیلر نے ہمیں بتایا بھی تھا کہ مالک مکان جلد از جلد بیرون ملک شفٹ ہونا چاہتا ہے اور اس کے پاس وقت بھی کم تھا۔ وہ جلد از جلد اپنی جائیداد فروخت کرنے کے چکر میں تھا۔ اور پلیز اب یہ سوال مت اٹھانا کہ وہ اتنی جلدی بیرون ملک کیوں جانا چاہتا تھا، کیونکہ اس کا پرسنل معاملہ تھا۔ عمر کی باتوں پر نادیہ نے مزید بحث کا ارادہ ترک کر دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ عمر اپنی ضد کا پکا ہے۔ وہ کبھی بھی سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرے گا۔ مگر وہ رات نادیہ پر خاصی بھاری گزری تھی۔ ساری رات وہ نہ سو سکی۔ کبھی اس کی آنکھوں کے سامنے وہ چمگادڑ، کبھی وہ سرکٹا کالا کتا آ جاتا اور کبھی بدصورت چمگادڑ۔ 3 بچوں کو گھر کے پچھلے صحن میں قبریں بنا کر ان میں زندہ گاڑ دینے والی بات اس کے ذہن کی اسکرین پر ساری رات کسی فلم کی طرح چلتی رہی۔ اگلے دن احمر کے دفتر جانے کے بعد وہ خالہ کا انتظار کرنے لگی۔ آج وہ معمول سے کچھ لیٹ ہو گئی تھی۔ آدھا گھنٹہ مزید انتظار کرنے کے بعد بھی جب وہ نہ آئیں تو اس نے دھوپ لگوانے کے لیے بستر اٹھائے اور چھت پر جانے کے لیے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ چھت کا دروازہ کھول کر جیسے ہی اس نے چھت پر پہلا قدم رکھا، خوف و دہشت سے بے اختیار اس کی چیخ نکل گئی۔ ایک لمحے کے لیے وہ پتھرا کر رہ گئی۔ یہ سب اسے اپنی آنکھوں کا دھوکہ محسوس ہو رہا تھا۔ پوری چھت پر اس وقت چھوٹے بڑے چمگادڑوں سے بھری ہوئی تھی۔ بدصورت ہیبت کے بہت سے چمگادڑ چھت پر اڑتے گرتے بڑا ہی ہیبتناک منظر پیش کر رہے تھے۔ دن کی اس روشنی میں بھی اسے لگا جیسے وہ رات کے آخری پہر کا ڈراؤنا خواب دیکھ رہی۔ ایک جھٹکے سے وہ الٹے قدموں نیچے بھاگ آئی تھی۔ بستر تو سیڑھیوں پر ہی گر گیا تھا۔ کچھ دیر بعد خالہ آئی تو وہ ڈرتے ڈرتے دروازے تک گئی۔ شکر ہے خالہ آپ آ گئیں، وہ اس سے لپٹ کی۔ ارے کیا ہوا بی بی، خیریت تو ہے؟ بس خیریت تو نہیں ہے خالہ، یہ کہہ کر اس نے سارا واقعہ ان کے گوش گزار کیا۔ ہائے میرے خدا، خالہ نے سینے پر 2 ہتھڑ مارا۔ بی بی میری بات مانو، یہاں سے چلی جاؤ، اس سے پہلے کہ یاسیب تمہیں یا تمہارے شوہر کو کوئی جانی نقصان پہنچائیں، وہ جو پہلے ہی خوفزدہ تھی۔ خالہ کی بات سن کر مزید دہل گئی۔ شام کو احمر آفس سے آیا تو نادیہ آج کا تازہ واقعہ اس کو سنانے کے لیے بے چین تھی۔ اس نے خاموشی سے سارا واقعہ سنا۔ دل ہی دل میں وہ سوچ رہا تھا کہ نادیہ کو وہم ہو چلا اور اس وہم کا علاج تسلی ہے۔ اگر وہ اسے اس بات کا احساس دلاتا کہ وہ مستقل وہم کا شکار ہو گیا تو ایک نئی بحث کا آغاز ہو جاتا، سو اس نے فی الوقت بات بدلنا ہی مناسب سمجھا۔ تم فکر نہ کرو، اللہ خیر کرے گا، بس تم جلدی سے میرے لیے کھانا لگاؤ، بہت بھوک لگی ہے، میں جلدی سے نہا کر فریش ہو جاؤں۔ یہ کہہ کر وہ واش روم میں گھس گیا۔ نادیہ مرے مرے قدموں سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ 15 منٹ بعد وہ واش روم سے باہر نکلا تو ششدر رہ گیا۔ اٹیچ واش روم کی دہلیز پر قدم رکھے وہ ساکت تھا۔ بستر کی چادر جو 15 منٹ پہلے بے داغ تھی، اب اس پر جا بجا تازہ خون کے دھبے تھے۔ وہ ٹھہرے ٹھہرے قدموں سے آگے بڑھا، خون کے تازہ سرخ قطرے کو انگشت شہادت سے چھوا اور چند لمحے بے غور دیکھتا رہا۔ یکایک اسے احساس ہوا کہ خون اس کی
انگلی کی پور سے بہ رہا ہے، بالکل اسی جگہ سے جہاں سے اس نے بستر پر موجود خون کو چھوا تھا۔ اس نے کندھے پر پڑے تولیے سے انگلی صاف کی مگر خون دوبارہ بہنا شروع ہو گیا۔ کبھی وہ حیرت سے اپنی انگلی سے بہتے خون کو دیکھتا اور کبھی بستر پر موجود خون کے چھینٹوں کو۔ یہ وہم ہرگز نہ تھا، اگر یہی بات اسے نادیہ بتاتی تو وہ ہرگز یقین نہ کرتا اور اسے اس کا وہم قرار دیتا۔ مگر اس غیر معمولی نوعیت کے واقعے نے فی الوقت اس کے حواس منجمد کر دیے تھے۔ کھانا تیار ہے عمر، آ جائیں، میں کب سے آپ کا ویٹ کر رہی ہوں۔ اپنی روح میں بولتی وہ اندر داخل ہوئی، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر تو زبان تالو سے چپک گئی۔ جب تک خالہ نہ آ جائیں آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر آفس نہ جائیے گا۔ اگلے دن صبح ناشتے کے بعد نادیہ نے اسے بڑی فکرمندی سے کہا۔ وہ رات دونوں نے تقریباً جاگتے ہی گزاری۔ فکر نہ کرو، میں تب ہی جاؤں گا جب خالہ آ جائے گی، تمہیں اکیلا چھوڑ کر نہیں جاتا، اس نے تسلی دی۔ اور پلیز کچھ کریں احمر، کوئی اور گھر دیکھیں، ہمیں جلد از جلد گھر کو چھوڑ دینا چاہیے۔ پہلے تو آپ کو میری بات کا یقین نہیں آ رہا تھا، مگر اب تو آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ ہی لیا ہے کہ اس گھر میں کیسے کیسے عجیب و غریب واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ تم فکر نہ کرو، میں کچھ کرتا ہوں۔ اس وقت بیرون دروازے کی گھنٹی بجی۔ لگتا ہے خالہ آ گئی، نادیہ یہ کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ شہروز اس کا کولیگ ہونے کے ساتھ ساتھ اچھا دوست بھی تھا۔ آفس میں آ کر چند ضروری کام نمٹانے کے بعد وہ شہروز کے کیبن میں چلا آیا اور سارے واقعات من و عن پیش کر دیے۔ وہ خاموشی سے سب سنتا رہا، پھر بولا، بات تو خاصی تشویشناک ہے، میں ایک بابا جی کو جانتا ہوں، مجھے پوری امید ہے وہ اس سلسلے میں تمہاری ضرور مدد کریں گے۔ پھر کب چلے ان کے پاس؟ اس نے بے تابی سے پوچھا۔ جب تم کہو۔ ٹھیک ہے، آج آفس سے واپسی پر ہی چلتے ہیں، وہ جٹ سے بولا، کیونکہ وہ جلد از جلد ان سے ملنا چاہتا تھا۔ اور اب تو اسے بھی کافی حد تک یقین ہو چلا تھا کہ گھر میں کچھ تو ہے۔ اس نے اپنی انگشت شہادت کو غور سے دیکھا، جہاں ابتدائی طبی امداد کے بعد خون تو اب رک چکا تھا، مگر ایک بڑا واضح زخم کا نشان وہاں موجود تھا جو اس کے لیے کسی معمے سے کم نہ تھا۔ احمر کے آفس سے آنے تک اس نے خالہ کو روکے رکھا تھا، کیونکہ تنہا رہنے کا سوچ کر ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو جا رہے تھے۔ اس دن احمر واپس آیا تو اس کے ہمراہ ایک لمبی سفید داڑھی والے بزرگ تھے۔ احمر نے نادیہ کو ایک طرف لے جا کر بابا جی کے بارے میں بتایا تو اسے امید کی کرن نظر آئی۔ بابا جی نے پورے گھر کا بغور جائزہ لیا۔ بابا جی پورے گھر کا بغور جائزہ لیتے رہے، گھر کے تمام افراد، احمد، نادیہ اور حتیٰ کہ خالہ کو بھی گھور گھور کر دیکھتے رہے۔ پھر ہنکارہ بھر کر بولے، گھر میں کل کتنے افراد رہائش پذیر ہیں؟ اس دوران وہ مسلسل ہاتھ میں تسبیح لیے کچھ پڑھتے چلے جا رہے تھے۔ 120 بے اختیار خالہ کے منہ سے نکلا۔ نادیہ اور احمد نے گھوم کر اس کی طرف دیکھا۔ اس بے وقوفی کی توقع انہیں ان سے نہ تھی۔ بابا جی بھی پورے کے پورے خالہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ گڑبڑا کر بولی، معاف کیجیے گا، میں مکان نمبر بتا بیٹھی، یہ مکان نمبر 120 ہے۔ اس کے اس جواز پر احمد نے اسے گھورا۔ سوال گندم، جواب چنا۔ خالہ بے چینی سے پہلو بدل رہی تھی۔ بابا جی نے حسب عادت ہنکارہ بھرا۔ پھر گھر کے در و دیوار کو بغور دیکھتے ہوئے بولے، پورا کنبہ ہے، اچھی خاصی تعداد ہے بھائی۔ کیا مطلب بابا جی؟ میں سمجھا نہیں۔ وہ بابا جی کو لیے ڈرائنگ روم میں آ گیا تھا اور نادیہ نسرین خالہ کو لیے بیڈ روم میں چلی گئی۔ سمجھا دیں گے، اتنی جلدی کاہے کی ہے، لیکن فی الحال اتنا ہی کہیں گے کہ اس گھر میں جنات کا بسیرا ہے اور تعداد بھی اچھی خاصی ہے۔ میاں تمہارا کام ذرا مشکل ہے مگر ہو جائے گا، ذرا دیر لگے گی، مگر اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تم کل آنا میرے پاس، ہم تمہیں کچھ تعویذات دیں گے اور ساری تفصیل بھی بتا دیں گے، اور جتنا زیادہ ہو سکے گھر میں قرآن کی تلاوت کیا کرو بآواز بلند، مصیبتوں سے بچے رہو گے۔ اچھا بھائی، فی الحال ہمیں اجازت دو۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور ہاں میاں، ایک بات اور۔ وہ جاتے جاتے رکے، پلٹے، پھر بولے، گھر کے تمام افراد پر کڑی نظر رکھنا۔ یہ آخری بات اس کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ ان کی اس بات کا آخر کیا مطلب تھا، اور گھر میں افراد ہی کتنے تھے؟ وہ سخت الجھن کا شکار ہو گیا۔ اگلا دن بڑا عجیب تھا۔ وہ آفس کے بعد فوراً بابا جی کی طرف بھاگا، مگر وہاں پہنچ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اسے یہ معلوم ہوا کہ بابا جی کی آج ہی حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے انتقال کر گئے ہیں۔ اس نے اسی وقت شہروز کو کال کی اور اسے یہ اطلاع دی۔ وہ بھی حیران رہ گیا۔ اس بات نے احمد کو ہلا کر رکھ دیا۔ اچھے بلے بابا جی، جنہیں وہ کل رات اپنے ساتھ گھر لے کر گیا تھا، آج اس دنیا میں ہی نہ رہے۔ بہت سے راز وہ اپنے سینے میں لیے ہی دنیا سے کوچ کر گئے تھے۔ انہوں نے آج اسے تعویذ دینے کے ساتھ ساتھ بہت سی باتیں بھی بتانی تھیں، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔
اور ان کی گھر کے افراد پر نظر رکھنے والی بات نے تو اسے خاصا بے چین کر رکھا تھا۔ اسے یقین تھا کہ آج عقدہ بھی کھل جائے گا، مگر اس کی نوبت ہی نہ آئی تھی۔ بے حد رنجیدہ تھا، وہ گھر واپس آ گیا۔ کیا بات ہے، خالہ جلدی چلی گئی ہیں آج؟ گھر پر نادیہ کو اکیلا دیکھ کر اس نے استفسار کیا۔ ہاں، ان کو کوئی کام تھا، میں نے بہت روکا، مگر وہ بڑی منت سماجت کر کے گئی ہیں۔ اچھا، سب ٹھیک ہے نا گھر میں؟ اس نے مخصوص لہجے میں پوچھا تھا۔ ہاں، اب تک تو ٹھیک ہے۔ ایک بری خبر ہے۔ کیا؟ بابا جی انتقال کر گئے ہیں؟ کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی کل تو وہ بھون چکی رہ گئی۔ امید کی ایک کرن جو بابا جی کی صورت میں آئی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ اب کیا ہوگا؟ سینے پر ہاتھ رکھے وہ پوچھ رہی تھی۔ اللہ خیر کرے گا، وہ مالک ہے، کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا، احمر نے حسب معمول تسلی دی، مگر نادیہ کی پریشانی میں رتی برابر فرق نہ آیا۔ اگلے 2 دن نسرین خالہ غائب تھیں۔ وہ دونوں حیران تھے، آخر وہ بغیر اطلاع کے گئی کہاں؟ وہ 2 دن ان پر خاصے بھاری تھے۔ احمر خوب تسلیاں دینے کے بعد بڑی دیر سے آفس آ جاتا اور پھر بھاگ شام سے پہلے گھر واپس آ جاتا۔ دن کا وہ حصہ نادیہ اکیلی بڑی اذیت سے گزارتی۔ ہر دم دھڑکا سا لگا رہتا، خوف کے سائے منڈلاتے رہتے، اوپر سے روز کوئی نہ کوئی غیر معمولی واقعہ ہونا بھی گویا لازم تھا۔ کبھی چھت سے کسی کی دوڑنے کی آوازیں آتیں، کبھی کمرے کی کھڑکی سے چمگادڑوں کے پھڑکپھڑانے کی آوازیں آتیں، اور یوں لگتا جیسے بہت سے چمگادڑ کمرے کی کھڑکیوں کو اندھا دھند ٹکرے مار رہے ہیں۔ کبھی پچھلے صحن سے بہت سی عورتوں کے قہقہے سنائی دیتے۔ زرد چہرہ لیے وہ خوف سے کانپتی رہتی، اور ہر رات ان کے بیڈ پر خون کے چھینٹے پڑنا تو معمول کی بات ہو گئی تھی۔ دونوں کی زندگی اجیرن ہو گئی تھی۔ تیسرے دن اس کے اعصاب جواب دے گئے، برداشت کی خدمت ختم ہو گئی۔ اسے یاد آیا کہ خالہ نے بتایا تھا کہ وہ گلی کی نکڑ پر فرد باجی کے گھر میں بھی کام کرتی ہے۔ گھر میں ہونے والے پراسرار واقعات میں پھنس کر دماغ ایسا ماؤ ہوا کہ وہ اب تک ان کے گھر بھی نہ جا سکی تھی۔ تیسرے دن احمر کے آفس جاتے ہی وہ نکل کھڑی ہوئی۔ فرد باجی کو اپنا تعارف کرانے کے بعد اس نے نسرین خالہ کے بارے میں پوچھا تو وہ حیرت سے بولی، میں تو ہمیشہ ہی سارے گھر کے کام خود اکیلے ہی کرتی ہوں، آج تک کوئی کام والی نہیں لگوائی۔ کیا؟ وہ ششدر سی رہ گئی۔ تو کیا آپ کسی نسرین خالہ کو نہیں جانتی؟ نہیں تو، میں نے تو یہ نام کبھی سنا بھی نہیں۔ اس محلے میں جو 2 عورتیں مختلف گھروں میں کام کرتی ہیں ان کو تو میں اچھی طرح جانتی ہوں، اور مجھے تو اس محلے میں رہتے ہوئے 15 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے۔ فرد باجی کی باتیں سن کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ پھر نسرین خالہ کون تھی؟ کہاں سے آئی اور کہاں گئی؟ وہ حیرت زدہ خوف میں ڈوبی گھر واپس آئی۔ اس وقت وہ اتنی خاص باختہ تھی کہ بیرون دروازہ لاک کرنے کا ہوش بھی نہ رہا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کے قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے۔ اسے یوں لگا وہ پتھر کی ہو گئی ہو۔ لاؤنج میں صوفے پر خالہ نسرین براجمان تھی۔ وہ حیران تھی۔ اول تو خالہ نے کبھی اتنی جرات ہی نہ کی تھی کہ صوفے پر اتنے طراق سے براجمان ہو۔ دوسرا سوال یہ اٹھتا تھا کہ خالہ اندر کیسے آئی جبکہ وہ بیرون دروازہ لاک کر کے فرد باجی کے گھر گئی تھی۔ خالہ آپ اندر کیسے؟ وہ مشکل سے اتنا ہی بول پائی تھی۔ جواباً خالہ نے عجیب سے انداز میں زوردار قہقہ لگایا۔ یہ غیر انسانی قہقہ تھا۔ نادیہ کا دل بند ہونے لگا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے خالہ کی شکل تبدیل ہونے لگی۔ اس کی آنکھیں پھیل کر کانوں تک پہنچ گئی اور نچلا جبڑا کھل کر یوں لٹکا جیسے فالج زدہ ہو۔ نادیہ مارے خوف کے بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ یہ مناظر اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھے۔ یہ گھر ہمارا ہے، ہم نے تمہیں بہت دفعہ سمجھانے کی کوشش کی کہ چلی جاؤ یہاں سے اپنے شوہر کو لے کر، چھوڑ دو یہ مکان، مگر تم لوگ نہیں سمجھے اور چلے تھے ہمیں یہاں سے نکلوانے۔ ہا ہا ہا، کہاں گیا وہ تمہارا بابا؟ اس کی بھی چھٹی کرا دی ہم نے۔ جو بھی ہمارے راستے میں آیا زندہ نہ بچ سکا۔ شکل کے ساتھ ساتھ خالہ کی آواز بھی بدل گئی۔ نادیہ آنکھیں پھاڑے دیکھ اور سن رہی تھی۔ اسے یہ سب ایک ڈراؤنے خواب کی مانند لگ رہا تھا۔ اچانک گھر کے پچھلے صحن سے شور کی آواز سنائی دینے لگی، اور پھر یکاشک بہت سی خوفناک شکلوں والی عورتیں اور عجیب و غریب ہیبت والے بچے دھڑا دھڑ لاؤنج میں داخل ہونے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا لاؤنج اس غیر انسانی مخلوق سے بھر گیا۔ پچھلے صحن سے مسلسل عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں، جیسے ابھی بھی وہاں بہت سے لوگ موجود ہوں۔
وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی مگر ٹانگوں میں جیسے جان ہی نہ رہی ہو۔ فقط چہرہ لیے وہ بمشکل دیوار کا سہارا لے کر خود کو گرنے سے بچا پائی تھی۔ وہ عورت جس نے خالہ نسرین کے نام سے انسانی روپ دھار رکھا تھا، اچانک نادیہ کے اس حد تک قریب ہو گئی کہ اس سے پہلے کہ وہ نادیہ کو چھوتی وہ چکرا کے گری اور ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی۔ بہت دیر سے اسے عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی جسے وہ کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا۔ بار بار کام سے توجہ بھٹک جاتی۔ شیروز نے اس کی بڑھتی ہوئی بے چینی نوٹ کی تو بول اٹھا، خیریت تو ہے یار، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہاں نہیں، پتہ نہیں نادیہ اکیلی گھر میں کس حال میں ہوگی، خالہ بھی نہیں آ رہی آج کل۔ تمہارا تو ذہن گھر میں ہی اٹکا رہتا ہے یار، کال کر لو گھر۔ شہروز کے کہنے پر اس نے کال کی مگر نادیہ فون ہی نہیں اٹھا رہی تھی۔ اس نے بار بار کال کی مگر جواب ندارد۔ اب اس کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ تم ایسا کرو گھر کا ایک چکر لگا آؤ، تب تک میں کام سنبھال لوں گا۔ شہروز کی تسلی پا کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ گھر کے دروازے پر پہنچ کر وہ بڑا حیران ہوا۔ بیرونی دروازہ کھلا پڑا تھا۔ نادیہ تو اتنی لاپرواہ ہرگز نہ تھی کہ اس طرح گھر کھلا چھوڑ کے کہیں جائے۔ اسے انہونی کا احساس ہوا تو وہ کھلا گیٹ پار کر کے اندر داخل ہوا۔ اندر سے آنے والی عجیب و غریب آوازوں نے اسے تیز تیز چلنے پر مجبور کر دیا۔ دروازہ کھول کر وہ لاؤنج میں داخل ہوا تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کی گھگی بن گئی۔ مگر نادیہ کو اس نے غیر انسانی مخلوق کے ہاتھوں میں دیکھتے ہی اس نے ہوش کے ناخن لیے۔ اپنے خوف پر قابو پانے کی کوشش کی تو اسے بابا جی کی بات یاد آئی۔ آنکھیں بند کر کے اس نے بآواز بلند قرآنی آیات کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ جو آیات اسے زبانی یاد تھیں وہ پڑھتا رہا۔ جب اسے کمرے میں خاموشی اور تنہائی کا احساس ہوا تو اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ نادیہ ایک کونے میں بے ہوش پڑی تھی۔ وہ برق رفتاری سے اس کی طرف بڑھا، اسے اٹھا کر باہر گاڑی تک لایا۔ گاڑی میں ڈال کر اس نے گاڑی کی فل سپیڈ سے اسے اسپتال کی طرف بڑھا دیا۔ ڈاکٹروں کی انتھک کوششوں سے نادیہ کو بچا لیا گیا تھا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ نادیہ کو گلا دبا کر مارنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اگر اسے اسپتال لانے میں کچھ دیر ہو جاتی تو اسے بچانا ممکن نہ ہوتا۔ یکتا بھی کھل چکا تھا کہ بابا جی نے گھر کے افراد پر نظر رکھنے کو کیوں کہا تھا۔ اس سارے واقعے نے احمر کو اس نے میڈیا اور پریس سے کیسے بچایا یہ ایک الگ واقعہ ہے۔ آج اس واقعے کو کئی برس بیت چکے ہیں۔ نادیہ کے صحت یاب ہونے کے بعد ان دونوں نے غلطی سے بھی اس آسیب زدہ مکان میں قدم نہیں رکھا اور دوسرا مکان کرائے پر لے لیا اور اس میں رہنے لگے۔ مگر اتنے سال گزر جانے کے بعد آج بھی اندرون لوہاری گیٹ لاہور کے ایک محلے میں آج بھی وہ پراسرار مکان بڑی حیبت سے کھڑا